अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है, 15 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन का दौरा ट्रंप का हुआ ख़त्म। उसके बाद अब क्या ये ईरान पर स्ट्राइक्स करने का ऑर्डर देगा या कोई मुआहिदा फौरी तौर पर करते हुए पाबंदियां उठाएगा? इसके बारे में दो पेशन गोइयां हैं। ये दौरा ख़त्म होते ही जो अमरीकी पूरा वफ़द था, उनको जितने भी तोहफे, तहाइफ, गैजेट्स मिले, वो सारे उन्होंने डंप क्यों किए? वहाँ पे क्यों छोड़ के आए? और ब्रिक्स इजलास हो रहा था जहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा गए थे अब्बास अराग़ची, वो बगैर किसी एलामिये के क्यों ख़त्म हुआ? बड़ी अहम डेवलपमेंट। ये दो चीज़ें तो अपनी जगह हम डिस्कस करेंगे और फिर आज मैं आपको ये भी खबर दूंगा डाटा की बुनियाद पे कि चीन अब कई शोबाजात में अमेरिका से आगे निकल चुका है। उसका सबूत है जो आज आपकी खिदमत पेश करेंगे यहाँ स्क्रीन पर। लेकिन मैं आगाज़ कर रहा हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात से। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचे और जो यूएई के सदर हैं वो उन्हें रिसीव करने आए। ख़ुद तैयारे के करीब तैयारा वहाँ पे लगा, सदारती इस्तकबाल है। और रॉयटर्स ने खबर लगाई है कि इंडिया डीपन्स डिफेंस एनर्जी टाइज विद यूएई ड्यूरिंग पीएम मोदीज़ विजिट। ये 4-5 ममालिक के दौरे पर निकला है नरेंद्र मोदी, और जो इनके ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, उसकी एक झलकी जिसकी डिटेल 7 शोबाजात। क्योंकि मैं कुछ अरसे से इस बारे में जब बात करा था तो देखने वाले कुछ लोग एतराज़ करते थे कि आप बग़ैर सबूत के बात कैसे कर सकते हैं, क्यों यूएई को आप शक की निगाह से देखते हैं। उसकी एक और वजह बताता हूँ। आज ही के दिन ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी खबर छापी है। ब्लूमबर्ग ने खबर छापी है कि यूएई ने कोशिश की, जो कि कोशिश इन वेन गई, नाकाम हुई। क्या कि सऊदी अरब को पार्टनर किया जाए ईरान के ऊपर रिस्पॉन्स के हवाले से। इसकी डिटेल पता क्या है? डिटेल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब, कतर और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईरान, इसकी कोशिश की और कई बार कोशिश की कि आएँ मिलकर ईरान पे हमला करते हैं, और इट गॉट टर्न डाउन। इन्होंने, ब्लूमबर्ग ने सुर्खी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन वेन, ऐसी कोशिश जो ज़ाया हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो ये खबर ब्लूमबर्ग ने छापी हुई है। हम तो कल परसों सिर्फ ये बात कर रहे थे ना कि इसराइली वज़ीर आज़म ने दौरा किया, इस यूएई का खुफिया और यूएई इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन कहानी इससे आगे खुल रही है। एक तो सबूत ही है। अब मैं आ जाता हूँ ज़रा, जो भारत के साथ मुआहिदे की डिटेल्स हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, जो इंडिया ने यहाँ पे कदम अपने रखे हैं और उसके बदले क्या लिया दिया जा रहा है। उसकी डिटेल खुद इनके जो रणधीर जायसवाल हैं, इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो बताते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर 7 मुद्दे हैं जहाँ पे दोनों ममालिक ने आपस में नए मुआहिदे किए हैं। याद रहे यहाँ पे पहला मंदिर भी खुला, याद रहे यहाँ पे बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, हेल्थ केयर से लेके दीगर शोबाजात में, आईटी से लेके और दीगर मामलात में। और सफ़र कौन करेंगे? अब यहाँ पे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात जब बढ़े हैं तो यहाँ पे मुसलमान ममालिक जो यूएई के साथ उस तरह से नहीं हैं, उनकी मनपसंद के नहीं हैं, जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम होगी, बशमूल पाकिस्तान। एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, उनकी नज़र है इंडिया की यहाँ पे, नेचुरल गैस के ऊपर, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। इससे मुराद क्या है? दिफाई पैदावार की कंपनियां, उसमें भारत का किरदार यूएई के लिए और भारत में यूएई के लिए दिफाई मुआहिदे होंगे। इंडिया से हथियार भी खरीदे जाएंगे, इंडिया वहाँ हथियार पैदा भी करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि आप ओपेक छोड़ते हैं और आप इसराइल से सफारती ताल्लुकात करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में तस्लीम करते हैं, खुफिया दौरे होते हैं। अब आप अपनी जो नेशनल रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए भारत पर रिलाई करेंगे। हालांकि सऊदी अरब का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ और दीगर मालिक भी करने जा रहे हैं। ये सबसे तशवीशनाक पहलू यहाँ पे इस खत्ते में ये है। ये जो जीसीसी मुल्क, गल्फ़ कंट्रीज़ किसी ज़माने में एक बूके की सूरत नज़र आते थे, अब वहाँ पे फ़र्क पड़ चुका है, तरजीहात बदल चुकी हैं, जिसका ऐलान इस सूरत हाल में हो रहा है। शिपिंग, पोर्ट एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे यानी ईरान की चाह बहार से छुट्टी के बाद, ईरान में चाह बहार पे भारत की छुट्टी होगी ना जी, उसके बाद अब इनकी अगली मंजिल है यूएई की कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे भारत अपने नक्श जमाएगा, वहाँ पे अपने काम करेगा। और इसने, रणधीर जायसवाल ने लिखा कि मेक इन इंडिया, भारत में प्रोडक्शंस होंगी, भारत में काम होगा। लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एलपीजी, एनर्जी सिक्योरिटी और दीगर मामलात के ऊपर बात हुई है। इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स अरेंजमेंट हुई है स्किल डेवलपमेंट की, कि जो इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स है वो जाएगी वहाँ पे।
اسکلڈ شپ بلڈنگ اینڈ شپ ریپیئر پروفیشنلز انڈین مشنز وہاں پہ جائیں گے, اور سپر کمپیوٹر کلسٹر, اے آئی مشن انڈیا, اور 5 ارب امریکی ڈالر کی انویسٹمنٹ پہلے مرحلے میں, اسٹرانگ مارکیٹ اینڈ جابس, انڈیا کی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ سٹوری جو ہے وہ بیچی گئی ہے وہاں پہ یو اے میں. دفاعی تعاون کا معاہدہ اس میں شامل ہے. یہ تو obvious سا ہو گیا کہ دفاعی تعاون کا معاہدہ اب کر رہے ہیں, وہی جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا. یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے اس دورے کی. اس کے بعد یہ 2-4 اور دوروں میں بھی جا رہا ہے, یعنی نریندر مودی 5 ملکی دورے کا اس نے آغاز کیا ہے. لیکن خبر جو میں دے چکا ہوں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. یو اے نے جو کوشش کی کہ ان سب سے مل کے ایران پہ حملہ کیا جائے, وہ ایم بی ایس نے ناکام بنائی. صبح کے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل میں دے چکا ہوں کہ ایم بی ایس نے اس موقع کو سعودی عرب نے جنگ میں بدلنے کی بجائے ادر وے اراؤنڈ بدل دیا, اور سعودی عرب اس کے پیرالل اب ایران کو ایک آفر دے رہا ہے یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاسٹیلٹی نہ ہو, حملے نہ ہوں, ایک پیسفل معاہدے کی آفر وہ کر رہے ہیں جو ایران مان جائے گا ویری سون. تو اس صورت میں یہ اکیلے یہاں پہ موصوف یو اے کی بنیاد پہ انڈیا کے ساتھ ہولی کھیلیں گے, جس کے نتائج مسلمان ممالک کی ورک فورس پر پڑیں گے. بہرحال اب میں آ جاتا ہوں ذرا برکس اجلاس کے اوپر بھی. برکس اجلاس کی کہانی, وہاں پہنچے آپ کے عباس راکچی صاحب, اور انہوں نے جو وہاں گفتگو کی, اعلامیہ کے بغیر وہ ختم ہو گیا. کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہو سکتا, رہنے دو. یہ وجہ ایران تھی. جو لوگ اس بارے میں تنقید کر رہے تھے کہ ایران وہاں چلا گیا, تو ایران نے وہاں پہ بنا لگی لپٹی یو اے کی بینڈ بجائی, کیونکہ جو اعلامیہ تھا اس میں ایران چاہ رہا تھا کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کریں. تو یہ مذمت نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یو اے ای اور بھارت کا وہاں اثر و رسوخ ہے, اور اس وجہ سے وہ مذمت نہیں کر رہے تھے. تو یو اے ای نے کیوں مذمت نہیں ہونے دی ایران پہ جو حملے ہوئے اس کی, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اختلاف بنا, اس کے بعد پھر انہوں نے بغیر کسی اعلامیے کے یہ جو برکس کا اجلاس ہے یہ ختم ہوا. اس میں اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا کیونکہ ایران کی پوزیشن اس میں بہت فرق تھی. اس موقع پہ اہل فلسطین ہوں, ان کی حالت زار بھی ایران نے ہائی لائٹ کی, لیکن غزہ کے حوالے سے کچھ نکات تھے جس کے اوپر بھارت نے نہ کی اور یو اے نے بھی نہ کی. یہ خبر چھپی ہوئی ان کی رائٹرز کے آپ کے سامنے. تو وہ باتیں جو ہم کسی اور انداز میں بیان کرتے تھے اب تو بہت کھل کے بیان کرنے قابل ہو چکی ہیں. سامنے کی سٹیٹمنٹس ہیں, اور عباس راکچی نے کہا کہ برکس کے ایک رکن نے بیان کے کچھ حصوں کو روک دیا. وہ کون سا رکن ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے, مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں مخصوص کسی ایک ملک سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے کچھ معاملات کے اوپر یہ ایجنڈے میں آنے نہیں دے رہے, اس وجہ سے ہم پھر اس پہ دستخط نہیں کریں گے. اور اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے بھی خبر سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کا مرحلہ ناکام نہیں ہوا, مگر ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے, اور اس کی وجہ امریکی رویہ ہے. یہی ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا لیکن ایفرٹس جاری ہیں. انہوں نے عباس راکچی نے ایک بیان دیا بڑا خطرناک. یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلیز کین ناٹ پروٹیکٹ دیم, یو اے کو, Americans cannot protect them either. That was provided during this war. Their relation with Israel became a source of insecurity instead of security. یہ جو یو اے کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, یہ سیکیورٹی کی بجائے اب ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنیں گے, اور اسرائیل ان کو نہیں بچا سکا نہ جنگ کے دوران اور نہ جنگ کے بعد. اس کا مطلب ہے آپ نے سیدھی جو اپنی بندوقوں کا رخ ہے وہ ایران کی جانب کیا, اور ایران نے جواب میں آپ کو ٹارگٹ کیا, اور جنگ کے دوران بھی اس کا مظہر ہمیں اس تعداد میں نظر آتا ہے جس تعداد میں ایران نے اسٹرائک بیک کیا یو اے کے اوپر باقی ممالک کی نسبت. ایویڈنٹ ہو چکی ہے صورتحال یہاں پہ. خیر, میں 2 چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. یہ جب چین کا دورہ ختم ہوا نا, جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا, بڑا دلچسپ دورہ ہے وہ. اس میں اس کی باڈی لینگویج کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, دیگر تفصیلات بھی بیان کر چکے ہیں, لیکن اہم ترین جو مدعا ہے وہ یہ جو سی آئی اے کا فارمر انالسٹ ہے لیری جانسن, اس نے ایک پیشن گوئی کر دی ہے بڑی عجیب سی, حالانکہ میری ریڈنگ کچھ اور ہے. یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ اٹ ول ہیپن سون آفٹر ٹرمپ ڈپارٹس چائنا. سوال پوچھا گیا تھا کہ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک فار ٹرمپ ٹو آرڈر دا نیکسٹ اسٹرائک, ایران پہ دوبارہ حملے کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا جیسے یہ چین سے دورہ ختم کرے گا, واپس پہنچے گا, تو یہ حملے کر سکتا ہے, کیونکہ ٹرمپ از ٹریپڈ ود نو کلین ایگزٹ. اس کے پاس کوئی ایگزٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ کیسے جنگ کو ختم کرنا ہے. سو ہی ایدر ٹرائز ٹو گو آل in and pull a rabbit out of the hat militarily, which is not going to happen. In my judgment, the Iranians are too strong and their defense is too solid.
he has got to walk away, there is no in between paths for him. یہ سی کے فارمر جو ایک افسر ہے اس کی یہ اطلاع ہے. لیکن میں جو خبر آپ کو دینا چاہوں دلچسپ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب چین کا دورہ جب ختم ہوا، ایک تو دیکھیں بحیثیت مجموعی ٹرمپ کی باڈی لینگویج بدن بولی ایک اکلوتی سپر پاور کے صدر کے طور پر نہیں تھی. ہی واز انڈر دی امپریشن آف چائناز مائٹ. چائنا کی جو تجارتی گروتھ ہے یا چائنا بحیثیت ایک ملک جس طرح سے ایک پیرلل ایک قوت بن چکا ہے، اس کا اعتراف تھا ان کی بدن بولی. چاہے وہ بڑے ذاتی مقامات انہیں لے کے گئے، پرانے اینشنٹ صدارتی محل میں درخت دکھائے، گفتگو ہوئی، ہاتھ ملانا ہو اوپر رکھ کے، یا مختلف موقعوں پہ گفتگو کرنا ہو. اور ٹرمپ تائیوان کے اوپر خاموش رہا. ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران کے بارے میں کوئی مدد نہیں مانگی. تجارت کا والیوم بہت زیادہ بڑھایا دونوں ممالک نے آپس میں. اور یہ میں کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کاؤنٹلیس ڈس ایگریمنٹس کے باوجود ان دنوں مختلف ممالک اور مختلف قوتیں تجارتی فائدہ ڈھونڈتی ہیں. ہم جذباتی قوم ہیں، ہم جذبات سے لینس سے دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کیوں گیا، فلاں فلاں جگہ کیوں گیا. یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے، اس کھیل میں آپ ایک دوسرے کو تسلیم بھی کر دیتے ہیں. اور چینی صدر نے کل بڑی اچھی گفتگو کی جب انہوں نے کچھ پرانے قدیم یونانی فلاسفرز جو تھے ان کی کوٹیشنز بھی کوٹ کی. ان کا کہنا تھا کہ ہم حریف بنے بغیر دنیا کے لیے اکٹھے کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں نا، تجارت کے معاملے میں، دیگر معاملات میں. بڑی عمدہ سٹیٹمنٹ، ایک سٹیٹسمین کی وہ ایک بیان تھا جو انہوں نے بولا. ٹرمپ کہتا ہے کہ جی چین کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 200 بوئنگ پلینز خریدے گا، طیارے، کیونکہ وہاں امریکہ میں بنتے ہیں، اور 400 سے 500 انجن بھی خریدے گا. 750 جو طیارے ہیں وہ پہلے آرڈر دیے جائیں گے اور یہ لارجسٹ آرڈر ہوگا ایور. پھر چائنا جو ہے وہ بوئنگ کے جو کمپیٹیٹر ہے ایئر بس، اس کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہٹائیں گے. کچھ چینیوں کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں وہ بھی ہٹانے پہ وہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن دلچسپ خبر یہ ہے کہ جب یہ دورہ ختم ہوتا ہے تو ایئر فورس 1 میں بیٹھنے سے پہلے بیجنگ سے پورا جو وفد ہے امریکہ کا، وہ انہوں نے ڈمپڈ ان کیا ہر اس شے کو جو چائنیز نے بحیثیت میزبان ان کو تحفہ دیا. گفٹ جتنے بھی دیے، بیجز جو دیے، جو لیپل پن یہاں پہ لگاتے ہیں آپ اپنے کوٹ کے اوپر، یا جو بھی یادگاری شیلڈز دیں وہ بھی دی جاتی ہیں، وہ سارا کچھ انہوں نے ٹریش بن میں پھینکا آن دی سائٹ. پھر وہ نکلے اور کوئی بھی شے جو چائنیز اوریجن کی انہیں وہاں سے ملی وہ ساتھ لے کے جہاز پہ نہیں چڑھے. یہ اچھا اس سے پہلے میں پرسوں بھی بتا چکا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن جب پہنچا تھا تو یہ اپنی جو پرسنل ڈیوائسز تھی، موبائل فون اور دیگر، وہ ساتھ لے کے نہیں آئے تھے. یہ بٹن والا فون، پرانا نوکیا، اس طرح کی چیزیں وہ یوز کرے تھے جو استعمال کرنے کے بعد وہیں پھینک کے آ گئے. کوئی ایسی شے جو چین نے تحفے میں دی یا چائنا سے ملی وہ ساتھ لے کے یہ طیارے میں نہیں بیٹھے. یہ عالم ہے اس ڈر کا، خوف کا کہ چین ہیک کر سکتا ہے. چین کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ان سے. یہی میرا آخری موضوع ہے آج، کہ چین کچھ معاملات میں امریکہ سے آگے نکل چکا ہے. جو کبھی خواب تھا اب ایک حقیقت بن چکا ہے. تو اس کے لیے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا جو کہ ہم نے مختلف سورسز سے لیا. آپ دیکھیے گا کہ جو ملٹری اسپینڈنگ ہے اس میں تو آبویسلی امریکہ بہت آگے ہے. 954 ارب ان کا ڈالر بجٹ ہے جو 1.5 ٹریلین تک جا سکتا ہے. ابھی چائنا کا 336 ہے. اس کے علاوہ جائیں، جو حکومت کے اوپر قرضہ ہے وہ امریکہ کا زیادہ ہے. ان کے جی ڈی پی کا 115% ہے، چین کا 94% ہے. امپورٹس، آپ کتنی چیزیں اپنے ملک میں دوسرے ملک سے لاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اس میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں امریکہ 3.12 ٹریلین ڈالر امپورٹ کرتا ہے، چائنا جو ہے وہ 2.58 ٹریلین کرتا ہے، اس سے کم کرتا ہے امریکہ سے. یہ ان کی کامیابی ہے. انرجی کنزمپشن، انرجی میں اگر امریکہ 26,349 ٹیرا واٹ پر آور پروڈیوس کرتا ہے تو چائنا اس سے کہیں زیادہ 48,477 ٹیرا واٹ پیدا کرتا ہے. گرین انرجی، یہ وہ شعبہ جو دنیا کا مستقبل ہے. اس میں چین واضح طور پر سبقت لے چکا ہے. مثلا گرین انرجی میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ امریکہ میں 97 بلین ڈالر ہے صرف، چین میں 290 بلین ڈالر ہے. تو اگر ملٹری ڈیفنس میں ان کا بجٹ کم ہے تو یہ وہ شاید جو مستقبل ہے دنیا کا اس میں چین نمبر 1 ہو چکا ہے اس وقت. یہ ڈیٹا آپ کو ثابت کر رہا ہے. 2-4 چیزیں اور ہیں. مثال کے طور پر نئی جو گاڑیاں بن رہی ہیں الیکٹرک، بالخصوص جدت پہ بات کرنی چاہیے، کون سا ملک جدید ہے. تو امریکہ میں صرف 10% الیکٹرک کار جو ہیں وہ بکی ہیں
حالیہ چند برسوں اس چند ماہ کے اندر، اس سال کے اندر صرف 10% الیکٹرک کار. چائنا میں کتنی الیکٹرک کار بکی ہیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، 48%. تو دیٹ سپیکس والیوم کہ چائنا کے اندر الیکٹرک کار کا ریولوشن آ چکا ہے. جدت کیسے آ چکی ہے، وہ ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں. یہاں بھی چین بڑے واضح نمبر سے آگے جا چکا ہے. ریئر ارتھ منرلز جو ٹرمپ کی کمزوری ہے، یہ اس لیے ضروری ہیں کہ چاہے وہ آبدوزیں ہوں، چاہے وہ آئی فون کی بنانا ہو، کمپیوٹر ہوں، چپس ہوں، یا حساس نوعیت کے آلات ہوں، حساس دفاعی ساز و سامان ہو، اسپیس میں بھیجنے والے جو آپ کے مشنز ہیں، ان میں کچھ ایسی چپس اور ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو ریئر ارتھ منرلز پر مبنی ہوتی ہے. تو یہ موازنے نہیں ہیں. امریکہ کے پاس 1.9 ملین ٹنز ریئر ارتھ منرلز ہیں اور چین کے پاس 44 ملین ٹنز ریئر ارتھ منرلز ہیں. آبادی تو خیر ہے ہی ہے. تو یہ ہے وہ کمپیریزن جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب چین کئی گنا زیادہ آگے جا چکا امریکہ سے، بالخصوص ان شعبوں میں جو دنیا کا مستقبل ہے. امریکہ صرف ملٹری بجٹ ان چیزوں پہ آگے ہے، باقی تمام شعبہ جات جو آپ نے دیکھے اس میں چین آگے جا چکا ہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ چین بڑے طویل عرصے کے بعد امریکہ کے ساتھ یوں ملا جیسے کوئی ہم پلہ یا قوت ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.